वालेकुम नाज़रीन। हाफिज़ साहब की वीडियोज़ के सिलसिले में एक जो उन्वान जिसके तहत डिस्कशन होती थी वो था मेरी किताबें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज की किताब डिस्कस करेंगे और वो इन्हीं की लिखी हुई किताब है मासरे मुल्तान। इसे मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च ने शाया किया था और बाद में ये नेशनल बुक फाउंडेशन ने भी शाया की थी। ये किताब मुल्तान, इसके ज़ैली इलाकों, सिंध में मुसलमानों की आमद, बल्कि इस खित्ते में ज़माना कदीम से एरियंस और हुनों की आमद से लेके शहाबुद्दीन गौरी के हमले तक इस पीरियड को कवर करती है। तो आज हम जानते हैं कि ये इस कदर मालूमात अफजा किताब हफीज़ साहब को लिखने का ख्याल कैसे आया और इस सिलसिले में क्या क्या चैलेंजेस दरपेश थे। सर, मुल्तान जितना कदीम है, अभी तक इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। प्रहलाद कौन था, यहाँ पे सूरज की पूजा होती थी नहीं होती थी, आने वाले हंस आए थे नहीं आए थे, एरियंस ने क्या किया था, इस बारे में अभी तक कतई तौर पे कुछ मालूम नहीं हो सका। मुसलमानों की आमद सिंध में, उसमें भी चचनामा ही हमारे पास एक सोर्स रहता है या यूनानियों के जो क्रॉनिकल्स हैं उसमें से मिलता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम था, इसका ख्याल कैसे आया आपको? एक तो चैलेंजेस घड़ना और उनसे निपटना, ये मेरी आदत, और बल्कि जिसे कहना कि फितरत सानिया वो थी। और ये 2005 की बात है, और जब मैंने इस पर सोचना शुरू किया, और मैंने अपनी किताब के प्रीफेस में भी, पेश लफ्ज़ में भी लिखा है। हमारे दोस्त थे रेडियो के मेरे साथ, जब मैं रेडियो प्रोड्यूसर था तो एक साल मुझसे सीनियर थे अली तनहा, वो आए स्टेशन डायरेक्टर बनकर, और उन दिनों मैं एडिशनल सेशन जज था अपने इसमें जॉब के हवाले से। तो उन्होंने एक दिन मुलाकात हुई, बैठे हुए थे चाय पी रहे थे, उन्होंने कहा कि खान साहब मुल्तान की हिस्ट्री पे काम करें, चूँकि मेरा मास्टर्स भी था हिस्ट्री में, और उन्होंने जिस चीज़ से, वो मेरी तबीयत को जानते थे और उन्होंने जिस चीज़ से मुझे तैयार किया ना, उन्होंने कहा देखें जी मुल्तान की तारीख के साथ क्या कुछ खिलवाड़ हो चुका है, और आप देखें कि उसमें जो बाहर के लोग हैं उन्हीं की लिखी हुई तारीखों को हमने अडॉप्ट करके, और मुल्तान का लिखने वाला हो और मुल्तानियों को गाली दे रहा हो तारीख लिखने में। तो उन्होंने हवाला दिया ये सिकंदर मकदूनी के इधर हमले का, जिसे सिकंदर मलून भी मैं कहा करता हूँ, उसके अपने करतूतों की वजह से। तो उन्होंने कहा जी ये देखें कि यहाँ का मुल्तानी मौरख उसके बारे में लिख रहा है, तारीख़ मुल्तान लिखते हुए, कि एक बदबख्त मुल्तानी काफिर ने उसको तीर मारा और जिससे आगे चलकर वो शहीद हो गया। तो ये पता नहीं कि वो जो है 321 कबल मसीह का था, जब ईसाइयत भी अभी नहीं आई थी, तो कहाँ से वो शहादत उसकी और कहाँ से कैसा, और कि ये करना। तो ज़रूरत थी कि मुल्तान की तारीख में जो एक घचमच मचा हुआ था ना, कि बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी शहादत के, बग़ैर परखे, जो हिस्टोरियोग्राफी का असूल है उसकी तरफ देखे बग़ैर उसको वैसे कर देना। तो उन्होंने कहा खान साहब ये काम आप ही कर सकते हैं, और खान साहब इस पर तैयार हो गए। और उन्होंने शुरू मुझे कहा कि आप ये रेडियो के लिए वीकली आप एक 10 मिनट का बनाना शुरू कर दें मजमून, और वो पढ़ दिया करें, और उसमें ये होगा कि उसको लोग सुनेंगे और किस्तवार चलता जाएगा। अब मैंने उसको शुरू से, जब मुल्तान के कदीम ज़माने कदीम का पीरियड, और फिर मुल्तान के नाम क्या कुछ बदलते रहे सारा, वहाँ से लिखना शुरू किया, और फिर जो जो मेरा अपना इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया। मीनवाइल मेरी ट्रांसफ़र हो गई लियाकतपुर में। अब लियाकतपुर उन दिनों में जब गया, 2007 का ज़माना था, और वो लोड शेडिंग बेपनाह, और वो छोटी सी तहसील, वो कि मैं वहाँ सीनियर मोस्ट जुडिशल अफसर था, लेकिन जो भी वक्त मेरे पास बचता, फिर मैं मोमबत्ती की रोशनी में बैठा हुआ
میرے پاس اپنی لائبریری میں اور میرے والد صاحب کی جو لائبریری مجھے ورثہ میں ملی اس میں خاصی کتابیں تھیں، جیسے ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ سورس تھیں یا ریفرنس کے لیے. باقی میرے ان دنوں گوگل کام آیا اور میں نے بہت ساری چیزیں اس میں ڈھونڈی. اور جیسے مہابھارتا وار کا جو اس کی سائنٹیفک ڈیٹنگ تھی مجھے وہاں سے ملی، میں نے وہاں سے لی اور اس کا ذکر بھی کیا میں نے کہ یہ کب ہوئی. تو یہ وہ سلسلہ تھا کہ پھر وہ چل نکلا. مین وائل پھر جب بھی میں ملتان آتا تو میں لیاقت پور سے تو 5-7 پروگرام اس کے اکٹھے میں ریکارڈ کروا دیتا، تو پھر وہ چلتے رہتے. پھر اگلے مہینے آتا تو پھر کرا دیتا، لیکن بات بن نہیں رہی تھی. آپ نے بہت سارے کتب کے اس میں ریفرنس دیے ہیں، ہاں کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا یہ کتابیں حاصل کرنے کے لیے؟ ریفرنس دیکھیں نا، اس میں سے جو 80% کتابیں تو میرے اپنے پاس پڑی ہوئی تھی، صرف ان کو کیو میں کرنا تھا، پھر لگانا تھا قطار میں، اور جہاں میں جاتا اور ساتھ ہوتی ہے. اور وہاں پر میں نے یہ کیا کہ جیسے جیسے جس چیپٹر اور جس عہد سے میں گزرتا تھا نا، اس عہد کی کتابیں میں اپنے گرد اکٹھی کر لیتا. اور جیسا کہ میرے بیڈ پہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اس میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تو پھر کتابوں کا سلسلہ اور کچھ بڑھ گیا. اور پھر اسی عہد میں نے لیو کرنا شروع کر دیا. جیسے میں کوئی کہانی لکھتے ہوئے، ناول لکھتے ہوئے، یا کوئی میں اس میں لیو کرنے لگتا ہوں چیزوں میں. تو میں نے تاریخ کے اس عہد میں لیو کرنے لگا. میں نے یہ دیکھا کہ اگر اس دور میں موجود بیٹھا ہوں اور یہ سارا کچھ اس جنگ میں ہوں، اور جب لڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی لڑائی میں موجود ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو کون کون سے واقعات ہیں جو نیچرل فلو میں ہو سکتے ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا نیچرل فلو آف دی ایونٹس. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے ویسے نہیں بنا. اس میں جو واقعات کا تسلسل ہے نا، ترتیب ہے. اس کا بھی ایک فطری بہاؤ ہے، اور ایک دیکھنے والی آنکھ، ایک پرکھنے والا جو حساسیت جو ہے نا، وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ اس نیچرل فلو کا حصہ نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کسی نے گھڑا اسے. باقی تاریخ یقیناً دلچسپ ہے، لیکن ہمارے ہاں اسکولوں میں جو اہم واقعہ پڑھایا جاتا ہے اور جو جینیسس آف پاکستان موومنٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے، جی. محمد بن قاسم کی آمد اس خطے کے اندر ہے، اور اسی سے ہم اپنی آئیڈینٹی کی شناخت وہ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا یہ ایک ایسا بس ایک ہی واقعہ تھا کہ کچھ حاجیوں کو یا کچھ تاجروں کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا اور خلیفہ بغداد نے حکم جاری کیا، یا یہ کوئی واقعات کا تسلسل تھا اور اس کو انہی سے جوڑ کے دیکھنا ضروری ہے؟ اگر آپ اس میں دیکھیں نا، اس کو پوری طرح امپارشل ہو کر دیکھیں، تو اس قسم کے واقعہ کوئی ایک واقعہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کسی لڑکی نے کھڑے ہو کر پکارا ہو اور وہاں تک آواز گئی ہو اور پھر وہاں سے آ گئے ہو. آپ نے تو اب چچ نامہ کیا ہے، جو جسے فتح نامہ سندھ کہا جاتا ہے، یہ چچ نامہ کیا ہے؟ یہ ایک علی کوفی صاحب آئے تھے جب ادھر 12ویں صدی ہجری میں، جو ان کا ادھر حملوں کا خوف تھا منگولوں کا، منگولز. اور منگول ایران میں آئے تھے، تو وہ وہاں سے نکلے اور وہاں سے بھاگے اور انہوں نے آ کر ملتان میں پناہ لی. جب ملتان میں آئے تو ملتان سے یہاں پر بھی منگول پہنچ گئے، تو وہ اچ چلے گئے. اچ جا کر انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ جو خطہ ہے امن امان کا ہے سارا، تو یہ ہے خطہ کیا ہے، یہ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ کوئی ہسٹری نہیں مل رہی تھی. تو کسی نے انہیں کہا کہ جو بکھر کا، یہ موجودہ بکھر نہیں ہے، بکھر جو سکھر کے روڑی کے درمیان کو وہ جو آئی لینڈ ہے ابھی آئی لینڈ بن چکا ہے، یا نہیں، یہ بکھر اور دریا سندھ کے کنارے بکھر، روڑی اور سکھر کے درمیان کی بات ہے جی. تو وہاں پر ایک قاضی خاندان کے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب عربی میں لکھی ہوئی ہے، اس میں سارا احوال ہے. تو یہ محمد بن قاسم کے کسی لشکری کی لکھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کی. اور اس کا جو پہلا 2-3 صفحے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے، جس میں ٹائٹل یا لکھنے والے کا نام، لکھنے والے کا احوال. تو علی کوفی صاحب وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا جی میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. تو علی کوفی کو عربی بھی آتی تھی اور فارسی بھی آتی تھی، تو اس نے اس کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. یہ تو بہت بعد میں پھر انگریزی میں بھی ہوا اور پھر اردو میں بھی ہوا، سندھی میں بھی ہوا.
تو لیکن اس میں جو احوال ہم تک پہنچا ہے وہ محمد بن قاسم کی لشکریوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو کتنی دیر تک حجاج بن یوسف کنونس کرتا رہا دربار کو خلیفہ بغداد کو کہ جناب آپ ہمیں دیں، اور الٹیمیٹلی یہ طے ہوا کہ اس پہ جتنی خرچ آتا تھا وہ کروڑوں میں تھا. یہ ملتان تک حملے میں اور سندھ پر پورے حملے میں اس نے کہا جی میں اس کا دگنے پیسے آپ کو لوٹاؤں گا. خلیفہ بہت کاشیس ہوتے تھے. ہاں. ایون موسیٰ بن نزیر کو انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ اسپین میں نہ جائیں، مسلمانوں کی جانیں بڑی قیمتی ہیں. یہ وہی تھا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انگریز ہمارے یہاں آئے تو انگریز بھی یہی کام کرتے تھے نا کہ انہوں نے جس جگہ پہ حملہ کرنا ہوتا تھا. آج بھی وہ پینٹنگز موجود ہیں کہ ملتان میں حملے کے لیے وہ آئے تو ان کا جو کپتان صاحب تھے وہ آ کر یہ جو باغ بیگی ہے یہاں آ کر بیٹھے اور انہوں نے اپنا اجلاس کیا اور وہ پورا ایسٹیمیٹ بنا کہ اگر ہم ادھر ہم حملہ کرتے ہیں تو گولہ بارود ہمارا کتنے پیسوں کا خرچ ہوگا، سپاہیوں کا خرچہ کتنا ہوگا، فلاں نقصان کتنا ہوگا، فلاں پروفٹ. کیئرفل ڈیٹیلڈ ملٹری پلاننگ. ہاں، تو جو کیئرفل ڈیٹیل ملٹری پلاننگ کی ہے اگر وہ ان کو منافع دے رہی ہوتی تھی تو وہاں تو مہم جوئی کی جاتی تھی. جو گھاٹے کا سودا ہوتا تھا وہاں کوئی نہیں پڑتا تھا. یہ ہمارے تاریخ دانوں نے پھر ہماری نسل کے ساتھ کیا کیا کہ ہمیں تاریخ کا ایسا چہرہ دکھایا کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بس آپ بے خطر آتش نمرود میں کود جائیں، رام بھلی کرے گا. کہ ڈسٹارشن جو ہے نا تاریخ کا چہرہ مسخ کیا جاتا رہا اور جا رہا، ابھی تک ہو رہا ہے. اور یہ اس طرح طریقے سے ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی کے واقعات کو آپ دیکھیں کہ واقعات کا جو ٹلٹ ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے. اب محمد بن قاسم کے بارے میں 17 سال کی عمر میں آئے، ان کی عمر 29 سال بنتی ہے. ان کا جو بھی دیکھ لیں 83 ہجری سے لے کر آگے تک اور ان کی پیدائش 75 ہجری اور پھر وہ کیسے اور یہاں آنے سے پہلے وہ کس علاقے کے گورنر رہے اور ان کی کون کون سی مہم جوئیاں تھیں ان کی پہلے. تو ان کی عمر کسی حساب سے 27 سال سے تو بالکل کم بنتی نہیں، 27 اور 29 کے درمیان وہ بنتی ہے. ہمیں تو آج تک وہ 17 سال کا ہمیں تو آج تک کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا. دیکھو 17 سال میں وہ جرنیل بن گیا تھا اور تم نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو واقعات ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو اصل پڑھائیں گے کہ محمد بن قاسم جب آئے تو ان کی عمر 27 سال تھی تو اس میں ان کی شان میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا. جو محمد بن قاسم کی اپنا دبدبہ تھا، جو ان کی ذہانت تھی یا جو ان کا جوش ایمانی تھا اور جس طریقے سے وہ آئے یہاں پر تو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا نا اگر ہم ان کی عمر کم کر دیں گے. یہی تو وہ ہے نا کہ زیب داستان کے لیے یہ کر دینا کہ جناب وہ فلاں ہوگا تو اس میں وہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا کہ جس سے آدمی ان واقعات کی ڈسٹارشن کو تسلیم کر لے. محمد بن قاسم کا انجام جو ہے وہ جیل خانے میں یا تشدد سے ہوا. کچھ لوگ اس کا راجہ داہر کی بیٹیوں سے بھی جوڑتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جتنے مسلم نامور جرنیل تھے وہ اسی عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے. وجہ کیا تھی؟ کچھ پولیٹیکل اس کا بیک گراؤنڈ؟ دیکھیں جی کوئی بھی آپ سلطنت اٹھا لیں، کوئی بھی ملک اٹھا لیں، کوئی بھی خطہ دیکھ لیں، یہ جو اقتدار کی جنگ ہوتی ہے نہ تو اس میں کوئی کسی کا باپ ہوتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے. آپ مغلوں کو دیکھ لیں، آپ سلاطین کو دیکھ لیں، ان میں سے پہلے آپ غزنویوں کو دیکھ لیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں میں جب یہ تاریخ سے گزر رہا تھا تو بڑے ہی عجیب و غریب واقعات میں نے دیکھے کہ یہ لکھتے ہوئے. میں شہاب الدین غوری کے حملے تک میں نے اس میں لکھا ہے جو فرسٹ والیوم. اب دوسرے والیوم پہ میرا کام 7-8 سال سے چلا آ رہا ہے، پھر درمیان میں کچھ اور کام آ جاتے ہیں تو کام رہ جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو مکمل کرنا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا ہیرو کون ہے. ہم جو قوم ہے نا، ہم ہیرو ورشپر قوم ہے نا کہ ہم ہیرو کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم اپنا ایک ہیرو بناتے ہیں. اب محمد بن قاسم آئے ہمارے ہیرو. اب اس کے بعد محمود غزنوی جب آئے تو انہوں نے ایک عرب کو چن چن کے مارا ہے غزنی سے آنے کے بعد. اتنا کہ ان کے ساتھ جو آنے والی بعض اقوام تھی، کوئی لوگ تھے عرب آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پیشے بدل لیے. انہوں نے سپاہ گلی چھوڑ کر کاشتکاری اپنا لی کہ غزنی سے وہ جان بچا سکیں. تو جنہوں نے آ کر ان کا ملیہ میٹ کیا عربوں کو، وہ بھی ہمارے ہیرو. یہ بتائیے ایک منٹ اس میں، سوری میں آپ کی اجازت سے
اب ان کے بعد شہاب الدین غوری آتے ہیں. اب شہاب الدین غوری نے غزنوی کے خاندان کا ایک ایک بچہ تک نہیں چھوڑا, مارا. تو وہ غوری بھی ہمارے ہیرو, قاتل بھی اور مقتول بھی, مارنے والے بھی اور مرنے والے بھی. تو اس میں ہمیں ایک امتیاز تو رکھنا ہوگا نا کہ کس میں کیا کیا اوصاف ہوں, یا وہی جو آ کر ہمارے یہاں حاکم بن بیٹھے, وہ جو بھی ہو سیریز میں ہو, ہم فوراً مقتول کو بھول جاتے ہیں اور جو بعد میں آنے والا حاکم ہوتا ہے جس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے ہم اس کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. یہ بتائیے جب مسلمان کس حد تک ٹالرنٹ تھے ہندو مذہب کے, بدھ مذہب کے؟ ریاست بڑی دلچسپ آپ نے بات کی. یہاں پر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا ان تمام چیزوں میں گئے بغیر. مسلمان ہمیشہ ٹالرنٹ رہا ہے, رواداری دکھائی ہے جہاں اس کا واسطہ کسی نان مسلم سے پڑتا ہو. اس نے اگر رواداری نہیں دکھائی تو مسلمان کے خلاف نہیں دکھائی. جہاں جہاں مسلمانوں سے اس کا وہ رہا نا, تو آپ دیکھیے کہ کتنا قتل عام, کیا کچھ رہا ہے تاریخ میں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو قلعے میں بند کر دیتا ہے اور وہ اگر اسے بچے مانگتا ہے پڑھانے کے لیے, میں شاہ جہاں کی بات کر رہا ہوں, تو اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں کہ ابھی اس بوڑھے کے ذہن سے قوے جہاں بانی نہیں گئی. یا اپنے بھائی دارا شکو کا سر قلم کر کے باہر لٹکوا دینا, یا اس سے پہلے آپ دیکھیں کیا کچھ. اور وہ علاؤدین خلجی نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کے ساتھ کیا کیا, یا وہ محمد بن تغلق. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جنہیں لے کر اگر ہم دیکھیں تو معاملات کچھ کے کچھ دکھائی دیتے ہیں. اب اسی کتاب میں جب میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ ریڈیو کے اسپاق سے شروع ہوا وہاں پر تقریروں کے سلسلے سے, وہ کوئی 1 سال رہا. اس کے بعد اس کو میں نے اثر نو لکھنا شروع کیا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا کہ ریڈیو کی اپنی مجبوریاں ہیں تھوڑی دیر کے لیے کچھ کرنے کے لیے. تو پھر اسے میں نے پورا ایک جیسے چیپٹر ہوتا ہے نا ویسے لکھنا شروع کیا, اور اسے جنگ ملتان نے اپنے ویکلی ایڈیشن میں چھاپنا شروع کیا, کلر. تو اس سے اس کا بہت لوگوں تک یہ پہنچا اور پڑھا گیا. لیکن یہ وہاں تک پڑھا گیا جب اس میں سکندر ملون کا ذکر نہیں آیا. اور جب سکندر کا میں نے اس کو ملون لکھا تو جنگ ملتان میں وہ جو صاحب تھے اس وقت, تو انہوں نے اس کی اشاعت سے معذرت کر لی. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں. میں حیران ہوا کہ سکندر یونانی کو پتہ نہیں کون سا سکندر سمجھ لیا گیا کہ اس کی بات کر لی گئی ہے. تو اس کے بعد وہاں یہ جنگ میں موقوف ہوا سلسلہ. بعد میں خبریں ملتان میں سے اثر نو دوبارہ پہلی قسط سے اور آخری قسط تک جو پہلے فرسٹ والیوم کی ہے شہاب الدین غوری کے حملے تک, تو یہ سارا لکھا. تو وہاں شائع ہوا یہ, اور وہاں بہت پاپولر ہوا کتابی صورت کے آنے سے پہلے ہی اس کی. آج کا ایک بہت بڑا نظریہ نیشنلزم ہے, سن آف سوائل. تو اگر ہم اس نظریے کو آج قبول کرتے ہیں اور ہم مٹی کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دھرتی ماتا کی خاطر ہم جانے دیتے ہیں, تو اس صورت میں تو ہمارے ہیروز جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اس تاریخ میں بھی ماضی میں جنہوں نے اس مٹی کا دفاع کیا. تو یہ جو ایک کنفیوژن ہے آئیڈینٹی کا, یہ کب حل ہوگا؟ دیکھیں جی, ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جو سن آف سائل کی آپ کوئی تعریف نہیں کر سکتے. سن آف سائل وہی ہے جو اس جگہ پہ پیدا ہوا ہے اور جس نے اس دھرتی کو اون کر لیا ہے, اس خطے کو اون کر لیا ہے. یہاں پر وہ مثالیں بھی ملتی ہیں آپ کو. یہ جو پورا سندھ وادی ہے نا, یہ موجودہ پاکستان ہے. یہ جو ملتان کی اورینٹیشن ہے, جب اس کی بات کرتے ہیں تو آپ پورے موجودہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, شمالی علاقوں سے لے کر کراچی کے سمندر تک. تو اس میں ایک بڑی بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ یہاں وہ لوگ بھی آئے ہیں جن کی کئی نسلیں یہاں دفن ہوئیں, لیکن جب ان پہ بپتا پڑی تو وہ ادھر سے بھاگے شکست کھا کر, اور وہ اپنے بزرگوں کے جو ڈھانچے تھے قبروں سے وہ بھی نکال کر ساتھ لے گئے, اور وہیں جہاں سے آئے تھے وہاں جا کر انہیں دفنایا انہیں. تو جو لوگ ادھر رہ گئے,
गो के वो भी बतौर हमला आवर ही आए थे, चढ़ मार उन्होंने भी की, यहाँ रहे, लेकिन उन्होंने इस जगह को, इस मट्टी को अडॉप्ट कर लिया, इस मट्टी को ओढ़ लिया, उनके बुजुर्गों ने ओढ़ लिया, उन्होंने ओढ़ लिया और इस मट्टी के होकर रह गए। तो वही सन ऑफ साइल है, वही ज़मीज़ाद है। मुझे बहरहाल ये किताब पढ़ने का बहुत मज़ा आया, और मैंने ये सुना कि ये बाद में दोबारा भी शाया हुई, मुल्तान निस्फ जहान के नाम से। जी जी नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसको जी। छापा है, और जितनी अरक्रेज़ी से आपने मुख्तलिफ सोर्सेज का जायज़ा लेके अपना एक जी। जो व्यूज़ इसमें पेश किए हैं, मैंने उसको बहुत मुफीद पाया। इसमें एक और बात उसका जिक्र मैं समझता हूँ करना ज़रूरी है। वो जो मैंने एक इसमें बहुत ही फिक्र के बाद, बहुत मैंने जैसे कहते ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद की, वो आर्या के बारे में थी। मैंने इसमें ये दिया कि ये कहा जाता है कि यहाँ आर्या आए थे, ये कहीं को सेंट्रल एशिया से कोई आर्या यहाँ नहीं आए थे, ये यहाँ के मकामी लोगों का खिताब तफाखुर था, ये इलीट का टाइटल था। जैसे मैंने ईरान में बाद में आपने देखा होगा रिसेंट पास्ट में, वो आर्या महर, वो शहनशाह ईरान होते थे जो खुमैनी साहब के आने से पहले, और फिर जो जर्मनी से ये चला था प्योरिटी ऑफ ब्लड का या प्योरिटी ऑफ रेसेस का नजरिया, और वहाँ ग्लोबल का भी और जिक्र है। आज भी इंडिया और इंडिया में देख स्वास्तिका स्वस्तिका, और शुमाली जो इंडिया है वहाँ देख लें, और वहाँ देख लें। मज़े की बात यह है कि जहाँ से जो द्राविड़ों के जिक्र किया जाता है कि origin जो है। के ओरिजिन से वो यहाँ से गए और वो तामिल की तरफ गए और तेलुगु की तरफ गए, तो इंडिया में भी बड़ा जो है ना उनके हिंदू मत में वहाँ का जो शुमाली हिंद का राम है और साउथ का रावण है, रावण वहाँ साउथ में हीरो है, और वही जो रावण है वो नॉर्थ में, शुमाल में वो विलन है। वो पंजाबी के बहुत सारे अल्फाज का ताल्लुक द्राविड़ी जुबानों से जा मिला है जी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पे तो हम जितना करते जाए, लेकिन चूंकि हमारा वक्त कम होता है नाजरीन, मुझे ये किताब पढ़ने में तकरीबन एक हफ्ता लगा, और मेरी ये रिकमेंडेड किताब है। अगर आपको हिस्ट्री से और तारीख की मुख्तलिफ अदवार जो वादी सिंध से मुतल्लिक हैं, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, मुल्तान से मुतल्लिक है, और यहाँ की अक़वाम के रस्म व रवाज और उनके ओरिजिन से मुतल्लिक है, तो अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर ये किताब नेशनल बुक फाउंडेशन से मुल्तान निस्फ जहान के नाम से, या मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से आप मंगवा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यकीनन आप मायूस नहीं होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। राव साहब, आपने मौका दिया मुझे इस पर बोलने का। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।